बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, सबसे पहले कुछ हमारे पास गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आज सारे दिन की जो एक्टिविटी हुई है उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। हल्का LA 5 भीमबर 10 पोलिंग स्टेशंस के हतमी और गैर सरकारी नताइज इस वक्त मेरे पास हैं। मुस्लिम लीग नून के वकार अहमद 2545 वोट लेकर आगे हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज़ अशरफ 2145 वोट लेकर पीछे हैं। हल्का LA 7 भीमबर 6 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक फारूक 1073 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक 408 वोट लेकर पीछे हैं। LA 13 कोटली 18 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मिर्च तक पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज खान 2640 वोट लेकर आगे हैं और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वली 2523 वोट लेकर पीछे हैं। LA 1 मीरपुर 3 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 1432 वोट लेकर आगे हैं और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद 556 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे मुझ तक रिसीव होते रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में टोटल 2454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिनमें से 1241 पोलिंग स्टेशन जो है इंतहाई हसास करार दिए गए थे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज़ाद कश्मीर के बारे में। आज़ाद कश्मीर 3 डिवीजन्स पे मुश्तमिल है, यानी कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ, और 10 इंतजामी अजला पर मुश्तमिल है, जबकि मुजफ्फराबाद रियासत का दारुल हुकूमत है। नाज़रीन, अब मुजफ्फराबाद डिवीजन मुजफ्फराबाद और नीलम के अजला पर मुश्तमिल है। रावलाकोट डिवीजन बाग, पुंछ और सिद्धुंती के अजला पर मुश्तमिल है, जबकि मीरपुर डिवीजन के अजला में मीरपुर, कोटली और भीमबर शामिल हैं। इन 10 अजला को मजीद 29 ज़ेली डिवीजन्स में सब डिवीजन्स में तकसीम किया गया है और सियासी और समाजी इक्तसादी तरक्की में अवाम की शिरकत को मुंतखब इदारों के ज़रिए यकीनी बनाया जाता है। अच्छा, ओवरऑल जिनमें आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली जो कि 41 बहरास और 8 बिलवास्ता मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल है, और आज़ाद कश्मीर कौंसल जो कि 6 मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल है। ये मैंने आपको सारी डिटेल बताई है। इन शॉर्ट इंतजामी ढांचा क्या है? 3 डिवीजन्स हैं, 10 अजला हैं और 32 ज़ैली डिवीजन यानी कि सब डिवीजन्स हैं। नाज़रीन, आज तकरीबन 30,20,000 से ज़ायद वोटर्स का कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पोलिंग स्टेशंस में जो है वो पोलिंग के अमल में हिस्सा लिया। 13 हल्कों में 14 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर ने हक़ के राय दही इस्तेमाल किया। ख़वातीन की बड़ी तादाद, वो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अब ये एग्जैक्ट फिगर जो हमारे पास आया है कि जिन्होंने वोट कास्ट किया, ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी वोट कास्ट किया। 3 मेन पार्टीज़ वहाँ पे थी, जिनमें मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी थी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत, जिनमें जमात इस्लामी भी एक पार्टी के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। 296 उम्मीदवार जो थे वो मैदान में थे। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको डिटेल बताई है अभी, आज़ाद कश्मीर ओवरऑल जो पहले पार्ट के इलेक्शन रहे हैं, पहले हमने देखा कि पहले मरहले के इलेक्शन ओवरऑल बेहतर हुए हैं, इंतज़ामी तौर पे बेहतर थे, सिवाय एक हल्के के जिसमें शायद कोई एक मौत भी, वहाँ पे कोई एक डेथ हुई है। वो भी कहा जा रहा है कि अभी उसकी पूरी तहकीकात होंगी, फिर पता चलेगा। पीपल्स पार्टी बहरहाल नून लीग पे इल्ज़ाम लगा रही है कि उनकी वजह से ये हुआ है। नून लीग का मैंने सुना था तारिक फजल चौधरी साहब को, उन्होंने कहा कि अभी पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद कुछ कहा जाएगा। बहरहाल जी, आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पे हंगामा। राय के दौरान शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीन कर उसे आग लगा दी। DRO के मुताबिक जिस बैलेट बॉक्स को आग लगाई गई उसमें 232 वोट थे। नाज़रीन, ये कुछ वो डिटेल्स हैं जो सारा दिन हम तक पहुंचती रही हैं, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA 10 कोटली में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। और वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनके मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर पर पोलिंग बैग्स समेत रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बहरहाल जी, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है जो कि राना साहब की तरफ से लगाया गया है। ये सूरत हाल है अभी तक की। इस सब पे डिबेट करते हैं। नाज़रीन, कुछ बसेस को लेके जो गिफ्ट की सूरत में मरियम साहबा लेके गई थी, उस पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है नून लीग को पीपल्स पार्टी की तरफ से, और कुछ सवालात इस तरह के उठ रहे हैं कि अगर यही गिफ्ट्स लेके जाने थे तो पहले ले जाते। पोलिंग के लिए जब कैंपेन होती है, जो उसके बाद पोलिंग होती है, तो ये जो कैंपेन है ये पोलिंग पे बहुत
اپنا امپیکٹ چھوڑتی ہے کہ آپ کیا وعدے وعید کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ لوگوں کو ایک شیشے میں اتار رہے ہیں. ان شارٹ ورڈز میں آپ کو بتا دوں, آئی پی پی کھیل لیے ٹرانسفارمیشن پہ, پیپلز پارٹی کھیل لیے حقوق پہ, اور پی ایم ایل این کھیل لیے ترقی پہ. یعنی کہ یہ ان کے مینیفیسٹو ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ووٹرز نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور کس کے مینیفیسٹو پہ اس نے آنکھیں بند کر کے فیصلہ اعتبار کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے. اب یہ تو آنے والے ریزلٹس میں پتہ چلے گا ہمیں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے میاں سیف الرحمان صاحب ہے. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فرید پراچا صاحب ہے جماعت اسلامی سے. بہت شکریہ پراچا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب تھوڑی دیر بعد رانا محمد ارشد صاحب بھی پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کر لیں گے. سب سے پہلے تو پراچا صاحب سے ذرا شارٹلی میں پوچھ لوں کہ کیونکہ ان کی جماعت بھی وہاں الیکشن میں تھی, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. میاں سر, پراچا صاحب جب جی بی کے انتخابات ہوئے تھے اور اس وقت جب میری جماعت اسلامی کے کچھ سینئر ممبران سے بات ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ہماری تیاری نہیں تھی اس طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. بڑے سارے ہمیں ایشوز کا سامنا تھا اور آزاد کشمیر میں ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. اب آزاد کشمیر میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پوری تیاری سے وہاں پہ الیکشن مہم میں حصہ لیا ہوگا. کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ابھی تو نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے آدھے گھنٹے پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے بتایا ہم انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں, لیکن یہ انتخاب اس طرح کے حالات کے اندر منعقد نہیں ہو رہے. یعنی جس طرح کے حالات کے اندر کوئی پارٹیاں اپنی سیاسی کمپین کرتی ہیں, جماعت اسلامی اس آزاد کشمیر میں جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, یہاں پر جماعت اسلامی کے بڑے اثرات موجود ہیں. جماعت اسلامی نے یہاں پہ خدمت خلق کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے. جب زلزلہ یا سیلاب کے واقعات ہوئے تو جماعت اسلامی نے بڑا کام کیا ہے, ایک مستقل کام ہے یہاں پہ ہمارا. اور یہاں پہ ہمارے لوگوں نے جو انتخابات جیت کے بھی اسمبلیوں میں پہنچے ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے نتائج دیے ہیں اپنی خدمت خلق کے ذریعے سے, اسمبلی میں اپنی کارکردگی کے ذریعے سے. اور اسی طرح اندرون ملک بیرون ملک جماعت اسلامی مسئلہ کشمیر پر ایک سب سے توانا آواز ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کا لوگ ساتھ دیں گے. آج کے دن کے الیکشن میں 2-3 باتیں بڑی واضح تھی. ایک بات تو یہ بات واضح تھی کہ جو لوگ ایک ایسے ایجنڈے کو لے کے اٹھے اور جس پہ انہوں نے بائیکاٹ کی بھی بات کی, اور اس میں ایک ایسا ایجنڈا تھا کہ جو ایجنڈا پاکستان کے ساتھ یعنی آزاد کشمیر کی علیحدگی کا ایجنڈا تھا, تو وہ لوگوں نے مسترد کر دیا, بائیکاٹ نہیں ہوا. اگرچہ ٹرن آؤٹ اتنا نہیں تھا, لیکن ٹرن آؤٹ ویسے بھی انتخابات میں مجموعی طور پر لوگ نظام سے ایک لحاظ سے بیزاری موجود ہے, اور مجموعی طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان انتخابات سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہ بات جو تھی یہ بالکل واضح ہو گئی کہ وہ جو ایک تھا کہ پاکستان یہ جو آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام جو بڑی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے جھنڈے لہراتے ہیں اپنے گھروں پہ پاکستان کے, اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں, اور سید علی گیلانی نے کشمیر بنے گا پاکستان یا ہم سب پاکستانی ہیں, کشمیر پاکستان ہمارا ہے کہ نعرے لگائے ہیں. تو آزاد کشمیر سے بھی اتنی توانا آواز اسی طرح جاتی ہے. لیکن اب جو ایک تھوڑی سی ایک تحریک سی اٹھی تھی تو اس انتخابات میں صاحب اس تحریک کی طرف آتے ہیں. ابھی تو میں جاننا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنی سیٹس آپ وہاں سے نکالیں گے. بہرحال ہمیں ناظرین انشاءاللہ تعالی اچھے نتائج ہوں گے. مطلب میں آپ کی طرف آتی ہوں دوبارہ. ناظرین ہمیں رانا محمد ارشد صاحب پی ایم ایل این سے بھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. پہلے میں میاں سیف صاحب کی طرف آ جاؤں. میاں صاحب مجھے یہ بتائیے, ابھی جو ریزلٹس ہم تک پہنچے ہیں اس میں پی ایم ایل این آگے جا رہی ہے. مطلب ابھی تو کچھ حلقوں کے کچھ پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ آئے ہیں. ابھی اس میں کوئی بھی آگے پیچھے obvious سی بات ہے کہ بہت سارے پولنگ سٹیشنز میں کوئی کینڈیڈیٹ آگے ہوگا, کسی کا کوئی کینڈیڈیٹ آگے ہوگا.
لیکن اگر ہم کیمپین کی بات کرتے ہیں تو کیمپین نون لیگ نے اچھی چلائی ہے. وہاں پہ مریم صاحبہ خود گئی ہوئی تھی, بڑے میاں صاحب خود تھے, وعدے وعید بڑے کیے جا رہے تھے, اور اسپیشلی وہ بسیں جن پہ نقطہ اعتراض ہے کہ یہ ان کو مطلب ووٹ خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بسیز ہیں یہ ضابطۂ جو اس کا ہے اخلاق, اس کی خلاف ورزی ہے؟ دیکھیں ضابطہ کی تو خلاف ورزی ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد ہے ایک تو ضابطوں کو کون ہمارے ہاں مانتا رہا ہے, خاص طور پہ الیکشن کے قریب. سارا دن یہی تھا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک عجیب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے پولیٹکس کے اندر کہ جس کے پاس اقتدار ہے وہ مزید اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر مرکز میں ہے تو وہ صوبوں میں بھی جاتا ہے, اگر صوبوں میں ہے تو وہ جی بی میں بھی جاتا ہے, اگر جی بی میں ہے تو آزاد کشمیر میں بھی جاتا ہے. پھر اس کے لیے ہر طرح کا حربہ آزمایا جاتا ہے. ضابطے کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں, قوانین کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں. کبھی کبھار الیکشن کمیشن اگر سرزنش بھی کر دے, اول تو میاں نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز کو کس الیکشن کمشنر نے سرزنش کرنی تھی اگر کوئی ضابطے کی خلاف ورزی ہوتی بھی؟ اور اس کو بسوں کو تو خیر انہوں نے گفٹ کا نام دے دیا نا کہ جی یہ تو ہماری طرف سے گفٹ ہے. لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ گفٹ دینے ہاں یہ ہے کہ اصل جو بات آپ کر رہی ہیں میں سمجھ گیا. کیمپین کے دوران ہی کیوں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیمپین جب یعنی کہ آج سے 10-5 دن بعد الیکشن ہے تو آج جا کے آپ بسیں دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسہ, اپنا اختیار, اپنے وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں لوگوں کے ووٹروں پہ اثر انداز ہونے کے لیے. تو دراصل الیکشن جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے الیکشن کمپین میں اپنے وسائل سے, اپنے حکومتی وسائل سے یا دیگر وسائل سے اثر انداز نہیں ہونا, تاکہ فیئر رولز آف دا گیم دیا جائے لوگوں کو. کہ فیئر رولز آف دی گیم یہی ہیں کہ سب کو مساوی حقوق دیے جائیں, سب کو مساوی مواقع دیے جائیں. کوئی اس میں کوئی ضرورت سے زیادہ کسی کو منانے کی کوشش کرے یا وعدے وعید کے ساتھ یا اپنے اختیارات اور وسائل کا وعدہ کر کے کہ جناب دیکھیں ہم 10 ارب روپے آپ پہ لگا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. یہ دراصل الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی روح ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو دوسرا آپ کا مد مقابل نہ کر سکے. تو اگر دوسرا مد مقابل اقتدار میں نہیں ہے تو وہ بسیں نہیں دے سکے گا. وہ بھی تو اقتدار میں وہ موٹر وے کی بھی بات نہیں کر سکے گا. وہ بھی سندھ میں تو بیٹھے ہوئے نا, تو وہ بھی آ کے کوئی بسیز دے دیتے, وہ بھی کوئی 20 بسیز لے آتے. ویسے پوائنٹ تو یہ بھی کرنے کو تو وہ کر سکتے تھے, انہوں نے تنقید کی, انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں, تنقید کی اور حقوق کی بات کی ہے. جو ان کو لگتا ہے نیشنل, ہماری ماشاء اللہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا بڑی سیانی ہیں, ان کو جو لگتا ہے نا کہ دوسری جگہ پہ بک سکتا ہے وہ اپنا وہی منشور بنا لیتے ہیں, باقی چھوڑ دیں انہوں نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ویسے تو ہمیں 300 یونٹ فری کا وعدہ کیا ہوا تھا, وہ ہمیں ویسے تو میں کئی ایسے تقریبات میں جاتا رہا ہوں بطور جرنلسٹ, نہیں تھے تو بعض اوقات کئی چیزوں کا وعدہ کر دیا جاتا تھا, پھر ہم فالو اپ کرتے تھے, پتہ چلتا رہا وہ چیزیں ملی نہیں. لیکن محترمہ مریم نے اس مرتبہ وہ بسیں بھیج دی ہیں. لیکن وہ الیکشن ہونے تھے نا اس لیے چلی گئی. اچھا 300 یونٹس کا وعدہ نہیں کیا ہوا تھا ایلن کی طرف سے, وہ تو ہمیں نہیں ملے, بلکہ وہ جو پروٹیکٹڈ ہے وہ بھی ختم کر دیا ہے. رانا محمد ارشد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. رانا صاحب آپ کے ایک رہنما اس دن میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ تو خیر بڑا ٹھیک ٹھاک دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بڑی سیٹیں نکالیں گے پہلے مرحلے میں. ابھی تک کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں اس کے مطابق تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے حلقے ایسے ہیں جن کے ابھی ریزلٹس آنا باقی ہیں. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنی سیٹیں نکالیں گے یہاں سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کا مشکور ہوں, اور ماشاءاللہ آپ خود بڑا تجربہ رکھتے ہیں, اور جس طرح میاں سیف الرحمان صاحب بڑا تجربہ رکھتے ہیں, میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ایک اسٹوڈنٹ سے آپ سب سے سیکھتا ہوں. تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ آج آزاد کشمیر میں سٹنگ گورنمنٹ تو وہ پی ٹی آئی کی ہے, اور سوری پی ٹی آئی کی تھی, تو پی ٹی آئی کے بعد بالکل پالٹ کیا ہے. ہماری گورنمنٹ وہاں پہ نہیں تھی, اور وہ جو الیکٹڈ ممبران تھے جیسے بھی تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے پیپل پارٹی کو جوائن کیا, اور آج پرائم منسٹر جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ہیں, اور ہم وہاں پر اپوزیشن میں ہیں.
اور ہم نے کوشش کی ہے میاں تاج کا وہاں پر رانا صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, بہت ڈسٹرب کر رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری وہاں پر گورنمنٹ نہیں ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 13 سیٹوں میں ہم جو ہے وہ باری ایکسپریس سے جیت رہے ہیں, اور 13 سیٹوں میں موسٹلی جو ہے انشاءاللہ وہ 8 ہوں, وہ 9 ہوں, وہ الحمدللہ سیٹیں ہماری ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں گورنمنٹ جو پارٹی کی ہے, اور وہاں پر وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, وہاں کی پالیس, وہاں کا جو سرکاری ملازم ہے, ان کو کس طرح مسیوز کیا جاتا رہا اور کس طرح ویڈیو سامنے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ سب سامنے لا رہے ہیں, آپ کے علم میں لا رہے ہیں. رانا صاحب ویسے پیپلز پارٹی آپ پہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ یہ جو مریم صاحبہ نے گفٹ کے طور پہ سے بسز کا اعلان کیا ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ بائی کرنے کی کوشش کی ہے. تو سارا دن یہی میڈیا پہ بہت شور مچا رہا ہے اس چیز کا. شرجیل میمن صاحب اس پہ بڑا اگریسو تھے. میں عرض کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز نے گفٹ کی ہے تو سندھ گورنمنٹ اس سے ڈبل گفٹ کر دے. کس نے روکا ہے؟ کوئی اساس تو ہونا چاہیے نا, کشمیری بھائیوں سے محبت کا اظہار تو ہونا چاہیے نا. وہ ہم الحمدللہ کر رہے ہیں. 10 بسیں ان کو 10 بسوں کی تکلیف یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ان کو چاہیے تھا وہ اس سے ڈبل ٹرپل بھیج دیتے. وہاں ان کی گورنمنٹ ہے, وہاں وہ قومی خزانے سے جو اخراجات اربوں روپے وہاں پر خرچ کر رہے ہیں, منصوبوں پر منصوبوں کی نوکری کرتے ہیں. یہ بات ہم تو کر سکتے ہیں نا, لیکن دیکھنا رانا صاحب آپ شاید سگنلز پہ نہیں ہیں, آپ کی آواز بریک ہو کے آ رہی ہے. میں اپنی ٹیم سے کہوں گی ذرا اس ایشو کو فکس کرنے کی کوشش کریں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری وہاں گورنمنٹ نہیں ہے, وہاں پر سٹنگ گورنمنٹ ٹول پارٹی کی ہے. سر سٹنگ گورنمنٹ تو ابھی پیپلز پارٹی کی بھی اب ختم ہو گئی نا. نہیں تو میرے تو پرائم منسٹر کون ہے ادھر دیکھنا. اور جو سر اب الیکشنز ہو گئے, الیکشنز سٹارٹ ہو گئے, تو ابھی ہم ٹھیک ہے. رانا صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں ذرا پراچا صاحب سے جانوں. پراچا صاحب آپ بھی وہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے تھے ایک پارٹی کے طور پہ, آپ کو بھی اعتراض ہے کہ انہوں نے بسیں وغیرہ وہاں پہ دی ہیں گفٹ کے طور پہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کیمپین میں چلتا ہے, جب کسی جگہ پہ کوئی جاتا ہے کسی کے گھر پہلی دفعہ جب جاتے ہیں, اسی طرح کی باتیں بڑے میاں صاحب نے کہی تھی نا, تو آپ یہاں پہ آئیے مریم صاحبہ, تو آپ گفٹس لے کے آئیے. رانا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں میں, پراچا صاحب سے جان لوں. تو پراچا صاحب آپ بھی معترض ہیں اس بات پہ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ان کو الیکشن میں یاد آتی ہیں. یہاں پنجاب میں یہ الیکشن جب تھا تو 300 یونٹ بجلی مفت دینے کے اعلان پیپلز پارٹی نے بھی کیے تھے اور نون نے بھی کیے تھے. رانا صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ 300 یونٹ انہوں نے دیے تھے, اور یہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے دیے تھے 300 یونٹ. آج لوگ کند چھری سے ذبح ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر بجلی کے بھاری بلوں کی وجہ سے, اور اسی طرح سے پیٹرول ڈیزل کے بلوں کی وجہ سے. اب نیا جال لائے پرانے شکاری, اب آزاد کشمیر کے اندر جا کے بسوں کے اعلان کر رہے ہیں, اور ان بسوں کے اوپر تصاویر اپنی چھپی ہوئی ہیں, اور اسی طرح کے وعدے جو ہیں بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں. آپ حقوق, آپ نے اپنے ہاں کتنے حقوق دیے ہیں, اپنے سندھ کے اندر آپ نے کتنے حقوق دیے ہیں, اور وہاں پہ اپنے ہاریوں کو آپ نے کتنے حقوق دیے ہیں. تو یہاں یہ ساری کھیل جتنا بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے ہاں پنجاب میں آپ نے کیا دیا, آپ نے ملک بھر میں کیا دیا, آپ کشمیریوں کو جا کر کیا بات بتا رہے ہیں. تو انتخابی وعدے جس طرح کے فائدہ ہوتے ہیں وہی وعدے وہاں ہو رہے ہیں. گزر گیا کھیل چل مداری تھک بٹا. اچھا لیکن پراچا صاحب معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, آپ کا مینیفیسٹو کیا تھا, آپ کا منشور کیا تھا, سنگل لائنر؟ اتنا ہم نے تو مینیفیسٹو دیا, کراچی میں ہم نے مینیفیسٹو دیا, عمل درآمد کر کے دکھایا.
नहीं, अभी हम था हमारा क्या? आजाद कश्मीर में क्या था? आजाद कश्मीर पे हमारा जो है वो हमने बिजली के बारे में, इसी तरह से हमने डैमों के बारे में वहां दिया, वहां पे हमने सड़कों के बारे में दिया। हमारे जो है वो पूरा मैनिफेस्टो हमारा एक ऐसा है कि काबिल अमल है, हमने कोई तस्वुराती नहीं दिया। यानी कि आपने हमारे डैम्स मैनिफेस्टो की, आपने डैम्स की और सड़कें बनाने की बात की, तो ये राणा और साहब की पार्टी भी तो सड़कें बनाने की बात कर रही थी। पहली बात हकूक की है, पहली बात हमने भी हकूक की है, लेकिन हमने उन आईनी हकूक की बात की है कि जो आईने पाकिस्तान के दायरे में भी हो और मसले कश्मीर के तनाजर के अंदर भी हो। ठीक है, मैं मियाँ साहब से जान लेती हूँ। मियाँ साहब, जमात इस्लामी जैसे भी प्राचा साहब कह रहे हैं, एक तो सड़कें बनाने का भी मैनिफेस्टो था, डैम्स का भी, और सेकंड हकूक की बात भी ये कर रहे थे। हकूक पे खेली थी जीबी में पीपल्स पार्टी, और अच्छा खेली थी। नून लीग थोड़ा ना इजी ले गई थी, उसे लग रहा था शायद 24 के इलेक्शंस की तरह अब की दफा भी जीबी में भी यही होगा, लेकिन वहां पे मूंगी खाई थी पीएमएलएन ने, जिस तरह से सीटें पीपल्स पार्टी ने ली थी। अब की दफा पे पीएमएलएन ने खासी मेहनत की है। आपको लग रहा है ये जो मैनिफेस्टो, मतलब इश्यूज तो यही है ना, आ जाके हकूक है, तरक्की की बात है, मसाइल हैं, जॉबलेसनेस है, एग्जैक्टली यही है, मुलाजमतें नहीं है लोगों के पास, गुर्बत है। आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, बड़े फहम वाले लोग हैं, बड़ी समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनका तालीम का सिलसिला भी बड़ा डिफरेंट सा है। तो मुझे ये बता दें कि वो आपके ख्याल में किसको बाय करेंगे? हाँ, मैं आज़ाद कश्मीर मुझे जाना रहता था, पहले मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा, तो वो हमारे दोस्त कहते थे यार कभी आप इस बात का एतराफ़ करें कि कश्मीर के लोग बड़े जीरक होते हैं। तो वक्त के साथ हमें आज कर लिया ना मैंने, हाँ, वक्त के साथ ये पता चला, ऑब्जर्व किया कि वाकई जीरक लोग हैं। हाँ। और मुझे प्राचा साहब ये जो बात है ना, ये वाकईतन ऐसा है कि जमात इस्लामी की वो जो खिदमात वहाँ रही है ना, वो अवामी सतह पे और कश्मीर कॉज के लिए भी, जैसे सैयद अली गिलानी साहब की बात की गई, और उसमें एक बड़ा वलवला, जोश, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, वाबस्तगी, और उस कॉज को लीड किया गया। और ये यकीनन कश्मीर का इशू बुनियादी तौर पे तो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है। तो कश्मीर के बारे में जो अब बातें सुन रहे हैं जी, कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी जो आई है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, उनको कोई उकसा रहा है, उनको हकूक के बहाने भारत का एजेंडा सेल कर रहा है, इस तरह की बातें हुई। तो बुनियादी तौर पे तो यही था ना कि यहीं पे तो एक खराबी पैदा हुई कि वो जो कश्मीर कॉज मांद पड़ गई, उसको कोई लीड करने वाला नहीं था। उसको पार्टीज बजाय लीड करने के सिर्फ इंतखाबी पॉलिटिक्स में आ गई ना। तो इंतखाबी पॉलिटिक्स में तो सारे आप वादे करते हैं, हकूक के भी करते हैं, परफॉर्मेंस के भी करते हैं, लेकिन इसमें बात जैसे जमात की अब जैसे आप बात कर रही हैं, तो जब सिराजुल हक साहब थे अमीर, तो वो बात कहते थे कि लोग हमें नोट दे देते हैं, वोट नहीं देते। यानी नोट से मुराद है कि अगर कहीं बहुत बड़ा कोई ज़ल्ज़ला आ गया, यानी तो नोट से मुराद को मैं उसको मंफी अंदाज में नहीं कह रहा, यानी कि लोग कहते हैं कि जाएं हमें इतना आप पे ट्रस्ट है कि 1 अरब रुपया 10 अरब चाहिए तो आप फलाही कामों पे लगाएं, कश्तियां ले जाएं, वोट। ये मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ना, वो कुछ काफी हद तक बदला गई है। लोग अभी तक उस शहर से बाहर नहीं आ रहे जो बड़ी मेजर पार्टीज का शहर है, और एक लीडरशिप का वो जो ग्लैमर सा है। तो मेरा ख्याल ग्लैमर और खिदमत की जो मुकाबला है ना, ये जैसे पीटीआई का भी यही इशू बना कि पीटीआई के जब साहब तशरीफ लाए और तब्दीली की बात की, तो ग्लैमर से वोट तो बड़ा चला गया, खिदमत की जब बात आई तो खिदमत में बहुत सी कमी दिखाई दी। तो लोगों ने फिर यही तज्जिया किया कि यहाँ ग्लैमर ज्यादा बिकता है और लोग गर्दन तक ग्लैमर तक आए हुए हैं। करिश्मा फैक्टर है, जिसे माजी में हम कहते थे वो जी बड़ी करिश्मा साथ शख्सियत है। ये नहीं कि जमात में भी करिश्मा साथ शख्सियात रही हैं, लेकिन ये झगड़ा बड़ी देर से इंतखाबी पॉलिटिक्स का और खिदमत का चलता रहा है कि लोग बात का फौरी एक्नॉलेज नहीं करते, फौरी किसी झांसे में आ जाएंगे या फौरी किसी बरादरीज़म का भी रहा। हमारे अभी उतनी पुख्ताकारी नहीं आई, वैसे अब हमारा वोटर है पुख्ताकारी, यानी उसमें मेच्योरिटी है, लेकिन जब दरमियान में कोई वो काटी पड़ जाती है ना, वो आरटीएस बैठ जाता है, वो कुछ धुंध आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फॉर्म 45-47 की बात, वो चीजों को फिर बैक टू स्क्वायर वन ले जाती है वापस। यानी कि बजाय कि आप एक कदम आगे बढ़ते जाएं कदम ब कदम,
آپ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک رکھنا سا پڑ جاتا ہے ایک پورے سسٹم میں. تو اس لیے وہ جو چیز براہ راست آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, آپ کو ووٹ ملنا چاہیے, وہ ایکویشن نہیں قائم ہو پا رہی. تو یہ ہے, یعنی اس میں پھر ویکیوم جو کریٹ ہوتا ہے اس میں پھر کوئی آپ کا پارٹی کا گفٹ چل جاتا ہے, آپ کی کوئی وعدے چل جاتے ہیں, آپ کا گلیمر چل جاتا ہے. تو یعنی یہ پیور پالیٹکس نہیں ہے, یہ انتخابی پالیٹکس ہے, وعدوں کی پالیٹکس ہے. بالکل وعدوں کی نا. میں ذرا پوچھوں نا رانا صاحب سے, رانا صاحب آپ نے وعدے کیے تھے, میاں صاحب نے بھی یاد کروا دیا, ویسے تو مجھے یاد ہی تھا لیکن پیچا صاحب نے اس کو انڈورس کیا, تو میں نے کہا چلیں آپ موجود ہیں تو آپ سے پوچھ ہی لیتے ہیں. آپ نے تو 300 یونٹ فری دینے تھے نا سر, تو وہ کدھر گئے؟ یہاں تو 200 یونٹ جو تھے وہ بھی آپ لوگوں نے جو پروٹیکٹڈ ہے وہ ختم کر دیا کہ اگر ایک دفعہ لمٹ کراس ہوتی ہے تو وہ 6 مہینے کی پنشمنٹ نہیں ملے گی, اب تو پنشمنٹ پہ ہی رہیں گے. تو 300 یونٹ والا وعدہ کدھر گیا سر؟ بھائی صاحب وہ آپ کب کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کشمیر کے الیکشن میں وعدہ کیا تھا یا ہم نے جنرل الیکشن؟ دیکھا نا رانا صاحب, اس کا مطلب ہم صحیح کہہ رہے ہیں, آپ وعدے کر کے بھول جاتے ہیں, آپ تو بھول ہی گئے. نہیں, میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ادھر جنرل کی بات کر رہے ہیں یا آپ سر مجھے نا, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مینیفیسٹو کی بات کی تھی, اور مینیفیسٹو میں نے 2024 کے جنرل الیکشنز میں آپ کے کیے گئے وعدے کو یاد میں سمجھ گیا. میں عرض کرتا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹی مذہبی ہوں یا پولیٹیکل, تمام پارٹیوں کا اپنا اپنا ہی منشور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں کسی بھی پارٹی کے منشور کو برا نہیں کہتا, سب کے اچھے ہوتے ہیں, کوئی بھی میرا مخالف ہو یا میری اپنی پارٹی ہو. اصل رول ہوتا ہے پلے کرنے کا آفٹر گورنمنٹ. جیسے ہمارے پاس پنجاب کی ہے, فیڈرل ہے, اسی طرح پہ وہ پارٹی کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے, بلوچستان گورنمنٹ ہے, اور پی ٹی آئی کے پاس خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے. تو الحمدللہ میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف نے میرے ننکانہ میں 24 جنوری 2024 کو تقریر کی اور مریم نواز شریف صاحبہ ساتھ تھے, تو آج الحمدللہ میرے ننکانہ میں گرو نانک یونیورسٹی میں کلاسز لگ گئی ہیں, وہاں بچے نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. اس پر الحمدللہ کوئی اربوں روپے وہاں پر خرچ ہوئے ہیں. مریم نواز نے بات کی تھی یہ الیکٹرک بسوں کی, تو میرے ضلع سمیت 11 بسیں مجھے ننکانے میں ملی ہیں. تو بسوں کا آغاز میاں والی سے شروع کیا تھا ہم نے. تو اگر آپ بسوں کی بات کریں گے ایک گفٹ دیا, اور میں نے اس میں عرض کیا ہمارے پاس ایک صوبائی گورنمنٹ ہے, پارٹی کے پاس 2 گورنمنٹس ہیں, بلوچستان اینڈ سندھ گورنمنٹ, تو وہ دونوں صوبائی گورنمنٹ ملی جلی حکومتیں ہیں نا, 100 بسیں دے سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. حکومتیں ہیں آپ کی, وہاں پہ اگر ان کی حکومت ہے تو آپ کا گورنر بیٹھا ہوا ہے, گفٹ دینے پر کوئی پابندی نہیں. چلیں گفٹ کو چھوڑیں, گفٹ کو ہم دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیسے ہینڈل کرتا ہے. کر رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب وہاں گئے ہیں. رانا صاحب میرے سوال پہ آ جائیں, رانا صاحب میرے سوال کے جواب پہ آ جائیں. گفٹس کو چھوڑ دیں, وہ ہم دیکھ لیں گے, شاید اے جے کے کا الیکشن جو ہے وہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن. یہ آپ لوگوں نے تو 300 یونٹ فری دینے تھے, اس کا نہیں آپ نے صحیح جواب دیا, دینے ہیں کہ نہیں دینے سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر یونٹ مل گئے ہیں کسی صوبے میں تو ہم بھی دے دیتے ہیں. سر وعدے تو آپ نے کیے تھے نا, سر وعدے تو آپ نے کیے تھے. آپ خود سوال کرتی ہیں, خود جواب دیتی ہیں, مہمان کو بولنے کا آپ موقع نہیں دیتے ہیں, چلیں سر آپ کمپلیٹ کریں. جواب میں نے کیا دینا ہے؟ چلیں سر آپ بات کمپلیٹ کریں. یہ 5 منٹ کی گفتگو میں میاں سیف الرحمان صاحب سے ہم انصاف کروا لیتے ہیں ان کی ادارے سے. 5 منٹ میں سے 3.5 منٹ تو آپ نے لے لیے سوال کرتے رانا صاحب, میاں صاحب جو ہے وہ اپنا انالیسس دے رہے ہیں, آپ بولنے نہیں دے رہے. نہیں آپ بولیں. جی چلو, اب میں نے میاں صاحب کو بھی ٹوکنا ہے, آپ پلیز اپنی بات پوری کریں, آپ اپنی بات پوری کریں. میاں صاحب, میرا لیڈر میاں نواز شریف ہے, میاں شہباز شریف, مریم نواز شریف, اور میں پولیٹیکل ورکر ہوں. میری خواہش تو ہے 300 یونٹ کیا 500 یونٹ فری ملنے چاہیے. لیکن یہ فری دینے کا کوئی طریقہ کار تو ہوتا ہے نا. دیکھنا, جب 2013 میں گورنمنٹ دی تھی نواز شریف صاحب کو, تو پنجاب میں پورے پاکستان میں 12 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. آپ سب گواہ ہیں. نواز شریف نے تو محنت کی, اور شہباز شریف نے الحمدللہ 12,000 میگا واٹ بجلی ہم نے پنجاب میں پیدا کی. بجلی پاور اسٹیشن, ہیڈ بلو کی پاور اسٹیشن ہے, ویلیاں بہادر شاہ, سائی مال,
ہم نے وہ کام کیا, محنت کی. آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 500 ارب کی جو میاں نواز شریف کی قیادت میں مریم نواز نے پنجاب میں سبسڈی دی, تو وہ باقی صوبے بھی دے سکتے تھے نا. ہمارے اندر ایک دھرتی والا پیار محبت کا دل اور جذبہ تھا, تو ہم نے وہ سپورٹ کی. لیکن یہ سندھ گورنمنٹ یا خیبر پختونخوا والوں کو توفیق کیوں نہ ہوا؟ آج اگر ہم پنجاب کے اندر ہمت کارڈ مزدور افراد کو گھر بیٹھے دے رہے ہیں, آج اگر ہم کسان کارڈ دے رہے ہیں, ترین ٹریکٹر دے رہے ہیں, ستھرا پنجاب دے رہے ہیں, صحیح. یہ رانا صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں نے بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں گے تو ہم کشمیر کو تمام. ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, آپ نے سارے چیزیں گنوا دی ہیں, میں اپریشیٹ کرتی ہوں سارے منصوبوں کو, لیکن آپ نے اگر نہیں جواب دیا تو 300 یونٹ کا نہیں دیا, دینے ہیں کہ نہیں دینے, آپ نے کہا کسی دوسرے صوبے میں دیے ہیں تو ٹھیک ہے بتا دیں. وعدے آپ کے تھے رانا صاحب, دوسروں کے تو نہیں تھے. بہرحال ایک بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے تو یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا گفتگو کا, ہمارے ساتھ رہیں گے.